बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, कल हमने जो है वो पहला सबक जो था मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, उसका हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आप लोग किताब का सफ़ा नंबर 3 निकाल लें। जी, जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसी से आगे हम पढ़ते हैं। साथ साथ आप मुश्किल अल्फाज के मानी अपने पास नोट करते जाएं। देखें जी, लाइन नंबर, पहले पैराग्राफ की लाइन नंबर 4 निकालें। अगरचे उस वक्त उस ज़माने का कोई रजिस्टर मौजूद नहीं जिससे हम हिसाब लगा सकें कि फ़ीसदी कितने आदमी तालीम याफ्ता थे, लेकिन तज़किरे, तराजम, अस्मा और रिजाल, तबक़ात की सैकड़ों हज़ारों किताबें मौजूद हैं जिनसे हम सही अंदाजे के करीब पहुँच सकते हैं। अगरचे मुतवातर इनकलाबात, तख्तगाहों की बर्बादी, स्पेन की तबाही, तातार की आम गारत करी, ये तातार की आम गारत करी यानी हलाकू खान और चंगेज़ खान के जो हमले थे के बाद हमारे पास जो कुछ रह गया वो 1000 में एक भी नहीं है, और इस वजह से हज़ारों लाखों नामवरों की सूरतें ज़माने की तारीख़ी निगाह से छुप गई हैं। जी, मुतवातर बोलते हैं मुसलसल को, नामवरों यानी कि मशहूर लोग जो थे। तहम हर अहद में हम सैकड़ों माहिरीन और मुज्तहिदीन फ़न का निशान दे सकते हैं। सिर्फ हम असरो हम वतन अहले कमाल की फ़हरिस्त तैयार की जाए तो भी बहुत सी जिल्दें तैयार हो सकती हैं। डॉक्टर स्प्रिंगर साहिब तखमीना करते हैं कि मुसलमानों की अस्मा और रिजाल में 5 लाख मशहूर आलमों का हाल मिल सकता है। अब अगर ये क़यास लगाया जाए कि तालीम याफ्ता घरों में किस निस्बत से एक साहिब कमाल पैदा होता है तो आम तालीम का एक माकूल अंदाज़ा हो सकता है। अब डॉक्टर स्प्रिंगर कौन थे? जर्मन तारीख़ दान थे। तखमीना यानी कि अंदाज़ा, क़यास भी अंदाज़े को ही बोलते हैं, ठीक है। मशहूर उलमा के तालीमी हालात पढ़ो। एक एक उस्ताद के हल्का दर्स में सैकड़ों बल्कि हज़ारों तालिबे इल्म मशगूल दर्स नज़र आएंगे। अब हल्का दर्स बोलते हैं जमात या क्लासरूम, मशगूल मसरूफ़ नज़र आएंगे, ठीक है। अल्लामा ज़हबी लिखते हैं कि उस ज़माने के बाज़ हल्का दर्स ऐसे होते थे जिनमें 10,000 से ज़ायद दवातें रखी जाती थी। जी, अल्लामा ज़हबी कौन थे? मशहूर अरब जो थे वो मुहद्दिस थे, यानी कि इन्होंने बहुत सी हदीसें लिखी थी, और मौरिख़ थे यानी कि तारीख़ लिखने वाले थे। अब जी, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही आलम के हल्का दर्स में 10,000 से ज़्यादा दवातें रखी जाती थी। दवात की इंक पॉट जो होती है और लोग अहदीस नबवी लिखते थे। इस बड़े मजमा में 200 इमाम हाज़िर होते थे जो इज्तिहाद और फतवा देने की पूरी काबिलियत रखते थे। इज्तिहाद क्या होता है? किसी काम की अंजामदेही के लिए मुशक्क़त उठाना। काबिलियत बोलते हैं अहलियत को। इस दौर में तालीम का मुस्तनिद तरीका वही था जो आज मुहज़्ज़ब मुल्कों में जारी है। मुस्तनिद यानी सनद पाया हुआ राइज जो तरीका था मुहज़्ज़ब मुल्कों में यानी कि काबिल एहतराम मुल्कों में, यानी इमला जिसको उर्दू में लेक्चर देना कहते हैं। इमला लिखना, तहरीर करना, ठीक है। उस्ताद एक बुलंद मकाम कुर्सी या मिंबर पर बैठ जाता और किसी फ़न के मसाइल ज़ुबानी बयान करना शुरू करता था। तालिबे इल्म जो हमेशा कलम दवात लेकर बैठते थे इन तहकीकात को उस्ताद के ख़ास लफ्ज़ों में लिखते जाते थे, और इस तरह हर एक की एक मुस्तकिल किताब तैयार हो जाती थी और अमाली के नाम से मशहूर होती थी। अमाली क्या होता है? किताब का नाम है, यानी इमला की हुई। उस ज़माने में दूसरे मुसलमानों की तर्ज़ तालीम का जो दूसरा दौर था, ये हम दूसरे दौर पे बात कर रहे हैं, तो उसमें उस्ताद जो था वो लेक्चर देता था, तालिबे इल्म अपने पास नोट करते जाते थे और हर एक की एक किताब तैयार हो जाती थी, इमाली, ठीक है। आला तालीम के लिए दूर दराज मसाफ़तों का तय करना और मुतअद्दिद अहले कमाल की खिदमत में पहुंचकर फ़ायदा उठाना नहायत ज़रूरी ख्याल किया जाता था। अब मुसाफ़तों बोलते हैं सफ़र करना, यानी आला तालीम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना जो था वो ज़रूरी होता था। जिस तरह से बच्चों एक हदीस का मफ़हूम भी है ना, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े।
مشہور اہل فن کی لائف چھان ڈالو. اب لائف چھان ڈالنا اہل کمال بولتے ہیں کامل لوگ، لائق لوگ. لائف چھان ڈالو، لائف جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے. لائف چھان جس کا مطلب ہے زندگی. لائف چھان ڈالو یعنی کہ زندگی کو دیکھ لو. اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کی زحمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہو، اس زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یعنی جو بھی عالم فاضل جو تھا وہ سفر کی زحمت نہیں اٹھاتا تھا تو لوگ اسے حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. فاضل کون ہوتا ہے؟ فضیلت کی ڈگری رکھنے والا یعنی کہ ماہر عالم. بغداد، نیشاپور، کرتبہ وغیرہ میں گوہر فن کے کامل شناساں موجود تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے. علامہ مقری کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ انہی علماء کے حالات میں ہے جو اسپین سے مصر و شام، بغداد کے یا ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے. اب نمبر بولتے ہیں مشہور کو شناساں، پہچان رکھنے والا. علامہ مقری کون تھے؟ مشہور مورخ تھے. ٹھیک ہے. جس کثرت اور جوش و سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر موجود نہیں. جی نظیر بولتے ہیں مثال، یعنی کہ مسلمانوں نے تعلیم کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا جس کی نظیر مثال یعنی کہ آج کل نہیں ملتی. دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے گویا لازمی تھی، مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہونا. جی بچوں یہ دوسرے دور کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس دور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا بات ضروری تھی؟ مناظرہ کی مجلسوں میں شرکت، یعنی بحث و مباحثہ کی مجلسیں ہوتی تھی، جو طالب علم ہوتے تھے ان میں شریک ہونا اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے لیے ضروری ہوتا تھا. یہ جو آپ دیکھیں مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہونا ہوتا تھا. مشہور شہروں میں بحث و مباحثے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر تھے. بعض عمرا اس قسم کی مجلسیں اپنے مکانوں میں منعقد کرتے تھے. یعنی کہ عمرا امیر لوگ جو تھے وہ اپنے مکانوں میں یہ مناظرہ کی جو مجلسیں تھیں وہ مقرر کرتے تھے. ان کا ٹائم بھی بتا دیا جاتا تھا، موقع بھی بتا دیا جاتا تھا، کس موضوع پہ ہے یہ چیزیں بھی بتا دی جاتی تھی. فقہ، ادب، نحو وغیرہ ہر علم کے لیے جداگانہ مجلسیں تھی. اب جداگانہ علادہ یعنی ہر علم کے لیے علادہ جو تھی وہ مناظرہ کی مجلس مقرر کی جاتی تھی. ان میں علماء اور طلباء دونوں شریک ہوتے تھے اور کوئی ممتاز عالم بحث کے تصیفے کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا. تصیفہ بولتے ہیں فیصلے کو انتخاب کرنا، منتخب کرنا. یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی بنسبت بہت زیادہ مفید تھے. تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا. اب سند بولتے ہیں ڈگری کو، یعنی کہ جو طالب علم تعلیم سے فارغ ہو جاتے تھے تو استاد انہیں ایک سند دے دیتا تھا تحریری طور پہ، جس میں اس کی تعلیم کی اجمالی کیفیت اور درس دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی. یعنی کہ مختصر ایک کیفیت لکھی ہوتی تھی، اس نے کیا کیا پڑھا ہے، کون کون سے سبجیکٹ پڑھے ہیں، اور اسے دوسروں کو پڑھانے کی اجازت بھی دی جاتی تھی. اس سند میں وہ تلسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا. تلسان کیا ہوتا ہے بچوں؟ یہ گاؤن یا چادر. یہ گاؤن بچوں جو یہ میں نے بھی پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیچر کے لیے، استاد کے لیے ایک خاص گاؤن ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بھی جو استاد ہوتے تھے جو تعلیم حاصل کر چکے ہوتے تھے ان کو بھی تلسان پہننے کی اجازت دے دی جاتی تھی. جو علماء کا مخصوص لباس تھا تعلیم کے وسعت کے متعدد اسباب تھے. یہ بھی یعنی کہ تعلیم جو ہے کن اسباب کی وجہ سے تیزی سے پھیلی؟ نمبر 1، دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جز بن گئی تھی. اب جز بولتے ہیں حصے کو، یعنی کہ دینی تعلیم جو تھی، اس وجہ سے بھی اسلام تعلیم پھیلی کہ دینی تعلیم کی وجہ سے. قرآن و حدیث جن پر مذہب کی بنیاد تھی عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے. اتنے تعلق سے نحو، صرف، لغت، معنی، اسماء اور رجال بھی گویا مذہبی تعلیم کے ضروری اجزاء تھے. فلسفے نے علم کلام کی صورت میں مذہبی علم ہونے کی عزت حاصل کی تھی. اب خیال کرو، ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے، جس کی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو ہے، ہنوز بولتے ہیں ابھی تک کو، جوش بولتے ہیں جذبے کو، جس کی ہمتیں بلند، ارادے مستقل، حوصلے وسیع ہیں، اور پہم ملکی کامیابیوں نے اس کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے. پہم بولتے ہیں مسلسل، ٹھیک ہے.
جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی تو اسے کس حد تک پہنچا کر رہے گی۔ عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھی، مذہب نے ان کو بھی انہیں سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا جو عرب کے ذاتی خاصے تھے یعنی کہ خوبیاں تھیں۔ یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول، فقہ، فلسفہ کے امام و پیشوا قریباً کل اجمی ہیں۔ پیشوا بولتے ہیں رہنما کو، یعنی کہ استاد۔ اجمی یعنی کہ غیر عربی تھے، وہ عربی نہیں تھے، عربی قوم سے ہٹ کے تھے۔ تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی، یعنی کہ قید نہ تھی۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی ابو علی سینا کی خدمت میں مستعد طلباء کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا۔ اب کثیر الاشغال یعنی کہ بہت زیادہ کام کرنے والا، بہت زیادہ کام، اشغال شغل سے ہے۔ ابو علی سینا یعنی کہ ماہر طب تھے، عالم تھے اور فلسفی تھے۔ ان کے پاس وزارت کا عہدہ بھی تھا، اس کے باوجود یہ طلباء کو جو ہے وہ تعلیم دیتے تھے۔ امراء اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا، عموماً تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھا۔ اب شائقین علم کون لوگ ہیں؟ علم کا شوق رکھنے والے، ٹھیک ہے۔ پایہ شناس یعنی کہ قابل لوگ تھے۔ تعلیم کی اشاعت کا یہ بہت بڑا سبب تھا۔ سلاطین و وزراء تو ایک طرف معمولی سے معمولی رئیس کی خدمت میں سینکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے، اور چونکہ ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے صلے میں نہیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں خریدا جاتا تھا، تمام ملک میں لیاقت اور شہرت پیدا کرنے کا عام جوش پھیل گیا تھا۔ تصنیفات میں زور طبع کے ساتھ تحقیق و احتیاط کا لحاظ اس لیے زیادہ تر کرنا پڑتا تھا کہ جن قدردانوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ خود صاحب نظر اور نکتہ چین ہیں۔ اب تصنیفات بولتے ہیں کتابوں کو۔ مدرسوں کے قائم ہونے نے دفعتاً کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ نصاب تعلیم قریباً وہی رہا جو پہلے تھا۔ نصاب تعلیم یعنی کہ یہ جو کورس کی کتابیں تھیں تقریباً وہی رہی جو پہلے تھی۔ اب یہ تیسرے دور پہ ہم بچوں چلے جاتے ہیں۔ اب تیسرے دور کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی بچوں، اب ہم تیسرے دور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب تیسرے دور میں کیا تھا؟ دوسرے دور میں تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا کیا تھا۔ اب تیسرے دور میں مدرسوں کے قائم ہونے نے دفعتاً کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ نصاب تعلیم قریباً وہی رہا جو پہلے تھا۔ پرائیویٹ تعلیم گاہیں عموماً قائم رہی، اور حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی۔ زوال بولتے ہیں تباہی و بربادی کو۔ لیکن رفتہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا۔ جداگانہ قانون یعنی کہ علیحدہ قانون پاس کیا گیا۔ اب وہ تیسرے دور میں کیا قانون تھا کہ خاص ایک پابندی، عمر کی ایک حد مقرر کر دی کہ اتنے برس مدرسے میں رہنا جو ہے وہ لازمی۔ اب دیکھیں 8ویں صدی سے پہلے فارغ التحصیل ہونے کے لیے خاص مدت معین ہو چکی تھی، گو ملکوں کے اعتبار سے مختلف تھی۔ مثلا مغرب، مراکو وغیرہ میں 16 برس اور تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی تھا۔ املا کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا، یعنی کہ اس دور کی سب سے بڑی خرابی تھی کہ کیا تھی؟ املا کا طریقہ جو جاتا رہا تھا۔ تیسرے دور میں اس بات نے بھی تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا کہ جو فن مقصود بالذات نہ تھے، مثلا نحو، صرف، منطق و امثال و ذالک، ان کی تعلیم میں وہ اہتمام اور موشگافیاں ہونے لگی کہ عمر کا ایک بہت بڑا حصہ انہی کی نظر ہو گیا۔ اب مقصود بالذات یعنی کہ ذات سے تعلق جن کا نہیں تھا، موشگافیاں ہونے لگی، باریکیاں یعنی کہ عمر کا بہت سا حصہ کیا ہو جاتا تھا؟ ضائع ہو جاتا تھا۔ اتنا وقت نہ مل سکا جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی، یعنی مقصود اصلی کا مطلب ہے اصلی مقصد حاصل کرنا، یعنی جن علوم کی تعلیم اصلی مقصد حاصل کرنا تھا، جو تعلیم ضروری تھی،
ان پر توجہ ہو سکتی۔ تصانیف کی کثرت اور ان کا درس میں داخل ہونا اس بات نے بھی نہایت ضرر پہنچایا۔ ضرر پہنچانا بولتے ہیں نقصان پہنچایا۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوئی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، پہلے اور دوسرے دور میں کون سی تعلیم ہوئی؟ فن کی تعلیم، اور تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی، جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی۔ ان مدرسوں میں فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا، اور اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی نہیں پائی تھی۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جب تیسرا دور تعلیم کے بارے میں نے جو سبق کے اہم نکات تھے اس میں بھی یہ چیزیں میں نے آپ کو ڈسکس کی تھی۔ ٹھیک ہے، انقلابات حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کیے، یعنی کہ حکومتیں جو تبدیل ہوتی تھی، ان مقاصد کے لیے اکثر مفید ثابت ہوئے۔ ایک خاندان کلیتاً برباد ہو جاتا، کلیتاً یعنی کہ برباد ہونا، مکمل طور پر تباہ ہونا، مگر اس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے۔ یہ تیسرے دور میں، یعنی کہ وہ جو کتابی تعلیم تھی، تو پھر جب کوئی خاندان برباد ہو جاتا تھا تو علمی آثار جو تھے وہ کتابوں کی صورت میں موجود رہتے تھے۔ اس سے پہلے اور دوسرے دور میں یہ چیز نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جو مواضع اور علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، مواضع بھی بولتے ہیں گاؤں یا علاقے کو ہی، مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی۔ غصب بولتے ہیں قبضہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کیا۔ غارت کیا یعنی کہ تباہ کیا، بے چراغ کیا وہی تباہ و برباد کر دیا۔ تاہم اوقاف میں کچھ تصرف نہ کر سکا۔ اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق توسی کے ہاتھ میں دیے، جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوف نے رست خانے کی تعمیر میں صرف کیا۔ اب محقق توسی کون تھا؟ یہ اسلام کا بہت بڑا سائنسدان تھا، اور اس نے ریاضی کے علم سے متعلق بہت سی کتابیں جو تھی تحریر کی تھی۔ اب رست خانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ظاہری سی بات ہے، سائنسدان تھا تو رست خانہ بولتے ہیں وہ مقام جہاں سیاروں کی گردش کا مشاہدہ کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیاں دکھائیں۔ ٹھیک ہے، استحکام سلطنت بولتے ہیں سلطنت کو مضبوط کرنا، اور عظمت و جلال یعنی کہ شان و شوکت۔ ہم اس آرٹیکل میں کس قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں؟ ہم نے اس آرٹیکل میں کس قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں؟ آرٹیکل بولتے ہیں مضمون کو۔ ٹھیک ہے، مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے، یعنی کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے بتایا ہے، میں نے تو تفصیل سے بتایا، لیکن پھر بھی اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بہت کم بتایا ہے میں نے، یہ بہت کم ہے۔ ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات و صنائع کو مدرسوں کے ہاتھے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے۔ مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا۔ 748 ہجری میں جبکہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا یعنی کہ بھرا ہوا تھا، خود مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس تھے جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔ میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً پرہیز کیا ہے، قصداً یعنی کہ ارادتاً پرہیز کیا ہے کہ سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں۔ سلف بولتے ہیں آباء و اجداد کو، آب و تاب یعنی کہ چمک دھمک سے لکھوں۔ قوم کی آج یہ حالت ہے، جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا۔ سلف کے مفاخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں؟ ہم نے خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ سلف نے بہت کچھ کیا۔ یعنی کہ یہ آخر میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سلف کے کارنامے سن کر خوشی محسوس نہیں کرنی چاہیے، خوشی تو تب ہو کہ ہم خود کچھ کر سکیں۔ جی تو بچوں، ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ اس کے ساتھ جو اس سبق کے مشقی سوالات ہیں یا سیاق و سباق کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔